प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सलमान गनी, समी इब्राहिम, सईद काजी, कराची की ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी और आज फैसलाबाद से भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ मोहिउद्दीन और कोयटा के ब्यूरो चीफ इरफान सईद। आप सबका बहुत शुक्रिया। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से मुख्तलिफ जो सियासी जमातें इनके दरमियान मुज़ाकरात बातचीत का सिलसिला शुरू है। खास तौर पर 20वीं आईनी तरमीम को लेकर वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी काफी ज्यादा पुरुमीद नजर आ रहे हैं इत्तफाक राय हासिल करने के लिए, लेकिन अपोजिशन जमातों के अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात कब दूर होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी आज दी गई जो डेडलाइन थी वो भी खत्म हो रही है। इस पर बात करेंगे। साथ ही हम कुछ बात करेंगे क्रिकेट के मैदान की, क्योंकि आजकल जो हमारे कौम के लिए कुछ अच्छी खुशी की खबरें वो क्रिकेट के मैदानों से ही आ रही हैं कि आज पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ दुबई टेस्ट में एक नई तारीख रकम करेगा। इसके अलावा और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे इस प्रोग्राम में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल, मईशत की खबरें, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या हो रहा है और हमारे मुल्क से के दूसरे शहरों से कुछ जुड़ी और अहम खबरें हैं आपको बताने के लिए। सबसे पहले सलमान गनी साहब आपके पास क्या बताएं? जी शाजिया, सेनेट के इंतखाबात के साथ आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू हैं और हुकूमतों ने इंतजामी मशीनरी को इस ज़िम्मन में हदायत जारी करना शुरू कर दी हैं। पंजाब असम्बली का इजलास आज 2 रोज़ के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो रहा है। आज फिर वहाँ पर हंगामा आराई होगी और PIC स्कैंडल केस जो है उसमें आइसोटेप जो टैबलेट जिसकी वजह से लोग जाँ बहक हुए उसका रिकॉर्ड गायब हो गया है और प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि जी जनूबी पंजाब का सूबा ज़रूर बनेगा। अच्छा। इस पे पेशरफ्त कब और कैसे होगी इस पे बात करेंगे। और एक अच्छी खबर, कल यौम यकजहती कश्मीर था, हुकूमत और अपोजिशन दोनों यक ज़ुबान थे कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत के लिए। सही सर बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब आपके पास क्या है? शाजिया, शाम में फसादात का सिलसिला जारी, लेकिन सलामती कौंसिल में रूस और चाइना ने करारदाद को वीटो कर दिया। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर जो अमेरिका की करारदाद थी उसकी हमायत में उन्होंने वोट दिया। इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है। 6 माह कबल लंदन में फसादात हुए थे तो उसके लिए एक तहकीकाती कमीशन बनाया गया था, उसकी एक रिपोर्ट आने वाली है। लेकिन उस रिपोर्ट में जिन हकायक का जिक्र किया गया है या जिन वजूहात का जिक्र किया गया है वो वजूहात पाकिस्तान के हालात से बड़ी मुताबिकत रखती हैं, बड़ी मिलती जुलती हैं। तो ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक है। तीसरा, डॉक्टर शकील आफरीदी जो गिरफ्तार हैं क्योंकि ओसामा बिन लादेन की डिटेक्शन के लिए उन्होंने एक पोलियो कैंपेन चलाई थी, मुबैना तौर पर अमेरिका की मदद की थी, तो उनको अमेरिकी शहरियत दिलवाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल मूव किया गया है। तो बाद में क्या सूरत हाल बनती है इस पर बात करेंगे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है लंदन में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में जो ड्रोन हमले किए गए ये जानते हुए भी किए गए कुछ मकामात पर कि वहाँ पर सिविलियन थे और ये बुनियादी तौर पर अमरीकी हुकाम का गुस्सा था जब वो पाकिस्तान पर उतार रहे थे। तो इस पर बात करेंगे क्योंकि अब मुस्तकबिल की जो जंग है अमेरिका की वो ड्रोन्स के जरिए होगी, तो एक माइंड सेट क्या है इस पर बात करेंगे। चलिए इस पर बात करेंगे। सईद काजी साहब। शाजिया, मईशत के माज पे पहले तो हम बात करेंगे। एक मीटिंग हुई है जो कि फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस ने चेयर की है। जो डिसिप्लिन है सूबों में और डिप्लीटिंग फंड्स हैं, फंड्स डिप्लीट हो रहे हैं सूबों के, इस पे आप जानती हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक माशी इशू बनता चला जा रहा है। इस मीटिंग में ख़ास तौर पे सूबों को कहा गया कि वो अपना माशी डिसिप्लिन ठीक करें। फिर एक और बड़ी अहम खबर कि पिम्स और जो 2 और इदारे हैं, पॉली क्लिनिक और रिहेबिलिटेशन मेडिसिन के फेडरल गवर्नमेंट में, इनको ऑटोनोमस बनाने की एक मूव थी जिस पे कुछ तकरीबन 7,000 जो वर्कर हैं वो एक मूवमेंट चला भी रहे थे। अच्छी खबर यह है कि अभी तक ये अभी कंफर्म नहीं है, ये कहा गया है कि इसको नहीं किया जाएगा ऑटोनोमस, क्योंकि अगर ऑटोनोमस हो जाए तो एक तरफ जहाँ लोगों की नौकरियां खतरे में होती हैं, दूसरी तरफ अहम बात यह है कि जो थोड़ा बहुत मुफ्त इलाज लोगों को मिल रहा होता है वो भी नहीं मिलता और मसाइल पैदा होते हैं। और यूनान पे बात करेंगे हम शाजिया, क्योंकि वहाँ की कोलिशन में क्रैक्स आने शुरू हुए हैं और 2 बड़े अहम बयान आते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका और एक यूनान का लीडर, इससे हमें मदद मिलेगी समझने की। और आखिर में अच्छी खबर ये कि हमारी जो कार्टन की क्रॉप है वो बम्पर क्रॉप हुई है, खासतौर पर पंजाब में 49% उसमें इजाफा हुआ है, इसके बावजूद कि सिंध में क्राइसिस था। इस पर बात करें। काजी साहब के पास आज 2 अच्छी खबरें, इस पर डिटेल में बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से भी खबरें ले लेते हैं। कराची से सबसे पहले बात करते हैं रेहान हाशमी से। रेहान, कराची से क्या खबरें हैं?
شادی کراچی میں تو بہت خبریں ہیں، لیکن جو اس میں سے 4 اہم خبریں میں آپ کو بتاؤں. کراچی میں جو مہم شروع ہوئی تھی پورے پاکستان کی طرح پولیو مہم، اس میں کیا مشکلات آئیں قطرے پلانے میں انتظامیہ کو اور دیگر جو عملے کو، اس کے بارے میں آپ دلچسپ آپ کو انکشافات بتائیں گے. اس کے علاوہ کراچی میں جو گٹکا ہم نے نشاندہی کی تھی، گٹکا اور اس کی فیکٹری بخولے عام بیچ رہی ہے مضر صحت، اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے بھرپور طریقے سے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ جو آئسوٹیپ کی جو فیکٹریز جہاں آئسوٹیپ بنائی گئی تھی اس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی وہ بتائیں گے. جبکہ چوتھی خبر جو اہم ہے سب سے میں سمجھتا ہوں وہ جو پولیٹیکل سینیریو پاکستان میں چل رہا ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ سے بلا مقابلہ سینیٹر منتخب کرانے کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دی ہیں، اور 8 افراد کے نام جو ان کے اہم رہنما تھے ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا ان میں سے ان کا انتخاب ہوگا. اس کے لیے بھرپور کوششیں شروع کر دی ہیں. صحیح، اس پہ بات کریں گے. فیصل آباد چلتے ہیں محی الدین کے پاس. محی الدین، فیصل آباد سے آج کیا خبریں لے کر آئے آپ؟ شزیہ، فیصل آباد میں تو وہ چونکہ ساری انڈسٹری اور ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ زیادہ چیزیں ہیں، تو 40 دنوں میں فیصل آباد کو صرف 4 دن کے لیے گیس ملی ہے اور 36 دن جو ہے وہ گیس بند ہے تمام فیکٹریوں کو. اس کے اوپر ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے تمام ٹیکسٹائل تنظیموں کی، جس میں چیمبر آف کامرس کے لوگ بھی ہیں اور ڈفرینٹ ٹیکسٹائل آرگنائزیشنز ہیں، اور وہ ایک اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں. چونکہ پہلے انہوں نے ہر طرح کے احتجاج وغیرہ، جلاؤ گراؤ بھی اور ہڑتالیں بھی کر کے دیکھ لی ہوئی ہیں. اب ہمیں جو بتایا جا رہا ہے، جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں. اس کے لیے آج میٹنگ ہے، بڑی اہم میٹنگ ہے فیصل آباد میں. اور چونکہ یہ لاہور میں بھی دیکھا تھا آپ نے، فیصل آباد کے لوگوں نے آ کے احتجاج کیا، سیالکوٹ کے لوگوں نے بھی آ کے احتجاج کیا، اور اس میں یہی کہا گیا تھا کہ 3 سے 4 دن ہفتے میں گیس مل جائے کرے گی فیکٹریوں کو، لیکن صرف 2 دن مل رہی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ؟ اس کے علاوہ پولیٹیکل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی فیصل آباد ڈویژن کی ایک میٹنگ ہے. پرائم منسٹر جڑا والا ہے فیصل آباد کا ایک نمائی علاقہ، 11 تاریخ کو وہاں آ رہے ہیں. پبلک میٹنگ کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے، اور اس کی موٹیویشن کمپین ہے ایکچولی، وہ اس کے لیے فیصل آباد ایک میٹنگ ہے. صحیح. کوئٹہ چلتے ہیں عرفان سعید کے پاس. عرفان سعید، کوئٹہ میں کیا چل رہا ہے؟ جی شازیہ، کوئٹہ میں آج بلوچستان اسمبلی کا 2 روز کے وقفے کے بعد آج دوبارہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. اجلاس میں توقع کی جا رہی کہ ایک قرارداد پیش کی جا رہی ہے جس میں وفاقی حکومت بالخصوص وزیر اعظم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے. اس کے علاوہ گزشتہ دنوں کراچی میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، بختیار خان ڈومکی کی اہلیہ، ان کی بیٹی اور ان کے ڈرائیور کا جو مرڈر ہوا تھا، اس کے حوالے سے بلوچستان اسمبلی میں کافی اس کا شدید رد عمل سامنے آیا تھا. اس حوالے سے بھی آج پھر وزیر اعلیٰ بھی اس حوالے سے بیان دے چکے ہیں. وزیر اعلیٰ کی بھی تو امید ہے کہ وہ بھی آج اسمبلی اجلاس میں آئیں گے. اس حوالے سے اپنا شدید رد عمل کا اظہار کیا جائے گا. صحیح. پہلے شہر کی خبروں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. بڑی عام خبریں ہیں. فیصل آباد جسے پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے، بڑی عام خبر دی محی الدین نے کہ 40 دن میں صرف 4 دن گیس ملی. وہاں کی جو انڈسٹریز ہے 36 دن گیس کو بند رکھا گیا. اب ٹیکسٹائل جو وہاں پہ آرگنائزیشن ہے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. محی الدین، آئندہ کے لائحہ عمل، آئندہ کی اسٹریٹجی لگتا ہے کہ حکومت کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اب جو ٹیکسٹائل انڈسٹری والے ہیں کیا سوچ رہے ہیں، اب ان کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ شاید یہ ایک اور سوال بھی اضافہ کر لیں کہ یہ جب انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو وہاں کے جو محنت کش ہے ان کا مستقبل کیا ہے؟ بالکل سلمان صاحب نے بالکل یہی کہا. اب جو اسٹریٹجی پہلے ایسے ہوتا تھا کہ فیکٹری مالک ایک احتجاج کر رہا ہے، مزدور دوسرا احتجاج کر رہا ہے، لیکن اب پچھلے ہم نے 1-2 ماہ سے دیکھا ہے اب جوائنٹ احتجاج ہو رہے ہیں دونوں طرف سے. اور اس میں بھی یہی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ تمام مزدوروں کو، شاید فیصل آباد میں تقریباً 5 لاکھ مزدور ہیں جو ڈائریکٹلی اس ٹیکسٹائل ریلیٹڈ فیکٹریز سے منسلک ہیں. اب ان کو اگر سڑکوں پہ لانے کا فیصلہ آج کر لیا گیا اور ان کو لانگ مارچ کی کال دے کے اسلام آباد کی جانب لے جایا گیا تو 5 لاکھ نہ صحیح 50,000 ہی اگر اس طرف چل پڑے تو بڑا خطرناک کی صورتحال ہوگی. اور سب سے اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی فیصل آباد کے چیمبر آف کامرس کی اور دیگر جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا فل سپورٹ ان کو دیا تھا. اور اسی سپورٹ کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے وزیر اعلیٰ نے خط بھی لکھا ہے وزیر اعظم کو. یہ وہ کورسپونڈنس پروسیس جو ہے پورا کیا جا رہا ہے. پہلے تک اگر بعد میں کوئی میس کمپین چلائی جائے، موومنٹ چلائی جائے تو پھر گورنمنٹ کے پاس کوئی جواز نہ ہو کہ ان سے بات نہیں کی گئی. اچھا، آخر میں مختصراً بتا دیں لگ بھگ کچھ نقصان کا اندازہ ہوا ہے جب سے یہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے تاکہ وفاقی حکومت کو بتایا جا سکے بھی ہمارا اتنا نقصان ہوا، یہ پورا کون کرے گا؟ شازیہ صرف ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی اگر بات کی جائے تو تقریباً $1 بلین ایک بڑی اماؤنٹ ہے جو صرف $1 بلین کی ایکسپورٹس ہر مہینے کم ہو رہی ہے.
اور یہ اتنا خطرناک عمل ہے. اور یہ اعداد و شمار کو یہ جاری نہیں کر رہے فیصلہ آباد کے لوگ نہیں جاری کر رہے, بلکہ یہ سرکار کے ادارے جو ہے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو اعداد و شمار جاری کری ہے اس کے مطابق ہے. اور تقریباً جو انہوں نے اعداد و شمار خود جاری کیے ہیں اس میں اب تک یعنی کہ اگر آپ بات کریں 1 دسمبر سے اور آج 6 فروری تک انہوں نے 1,20,000 مزدوروں کو نوکریوں سے نکال دیا ہے. بالکل اتنے زیادہ مزدور بے روزگار ہو گئے, خودکشیوں پر مجبور ہو گئے. فیصل آباد کی انڈسٹری جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. بہت شکریہ محی الدین آپ کا. دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل آرگنائزیشنز ہیں, ٹیکسٹائل مالکان ہیں, کہ آئندہ کی اسٹریٹجی کیا اپناتے ہیں. کوئٹہ سے عرفان سعید نے ایک اہم خبر دی جو کراچی میں پچھلے دنوں آپ سب جانتے ہیں کہ بہت اہم واقعہ ہوا, ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ. بلوچستان رکن اسمبلی بختیار خان ڈومکی کی اہلیہ کے اور ان کے جو اور فیملی ممبرز ان کے قتل کے خلاف کوئٹہ میں آج بھی ہڑتال کی جاری ہے, شٹ ڈاؤن. لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کون جانتا ہے یا کوئی کسی نے بتایا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ملوث ہیں, قتل کس نے کیا؟ جی شازیہ, اس حوالے سے تو بلوچستان کی سیاسی جماعتیں, خاص طور پہ قوم پرست سیاسی جماعتیں اور بلوچستان اسمبلی میں اس حوالے سے کافی شدید رد عمل سامنے آیا ہے. اور ان کی طرف سے یہی کہنا ہے کہ جو کراچی میں سانحہ ہوا ہے اس میں نواب اکبر بگٹی کی پوتی بھی لگتی ہیں, وہ جو اس واقعے میں جاں بحق ہوئی ہیں, ان کی بیٹی بھی تھی ساتھ اور ڈرائیور بھی تھا. اور آج پھر اس اسمبلی میں بھی آج پھر دوبارہ اسی بات پر دوبارہ زور دیا جائے گا کہ اصل محرکات, اصل جو چہرے ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے. وفاقی حکومت اور خاص طور پہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے, لیکن بلوچستان اسمبلی میں اس حوالے سے کافی شدید رد عمل سامنے آیا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بلوچ معاشرے میں کبھی بھی ذاتی دشمنی میں خواتین کو بیچ میں نہیں لایا جاتا. اور یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے بلوچستان میں ایک بار پھر سے ہڑتالوں کا اور احتجاج کا اور بلوچستان کے حوالے سے جو بلوچستان کے ایشوز سے اس پر دوبارہ سے ایک بار پھر زور و شور سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت سے کہ بلوچستان کے ایشوز کو حقیقی معنوں میں حل کیا جائے. اور آج بلوچستان اسمبلی میں بھی اس حوالے سے ایک قرارداد بھی پیش کی جا رہی ہے جس میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب سے مطالبہ کیا جائے گا کہ بلوچستان کے ایشوز پر جو وفاقی حکومت نے جو وعدے کیے تھے, خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے اس پر وفاقی حکومت اپنے وعدے پورے کرے اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. بہت شکریہ عرفان سعید آپ کا. کراچی چلتے ہیں ریحان ہاشمی کے پاس. ریحان, آپ نے بھی ایک اہم خبر دی پولیو مہم کے حوالے سے. ظاہر ہے ہر سال اس مسئلے پر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں, بہت سارا باتیں کی جاتی ہیں کہ پولیو مہم میں ہر سال بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں. اس وقت کراچی میں خاص طور پر بہت سی مشکلات پیش آئیں. جی ہاں بالکل شازیہ, کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک اعلیٰ افسر سے ہماری بات تھی. ان کا یہ کہنا تھا خاص طور پہ جو پوش علاقے ہیں کراچی کے, وہاں انہیں قطرے پلانے میں اس قدر مشکلات پیش آئیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو جو کتے بندے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہ ان پہ چھوڑ دیے. اس کے نتیجے میں ان کو بڑی مشکلات پیش آئیں. اور جبکہ دیگر جو اسکولز ہیں وہاں لوگوں سے منتیں کی ہیں ان کے پرنسپل سے, دیگر عملے سے, کہ یہ انتہائی اہم ہے یہ پولیو قطرے پلانا, کیونکہ اس سال جو پاکستان میں وہ 2 پولیو کیس سامنے آئے, ایک بلوچستان کے علاقے کوئٹہ سے جبکہ دوسرا کیس ہے سندھ کے علاقے میر بخار سے. اس لیے یہ مہم کے دوران مختلف ایشو اور بھی سامنے آئے کہ بہت سے جو اسکولز ہیں انہوں نے دھکے دے کے باہر نکال دیا, انہیں اندر داخل ہونے دیا. جب ان کو کہا گیا اگر فوری طور پر قطرے نہیں پلوانے دیے گئے آپ کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی, جس پر وہ مجبور ہوئے پولیو قطرے پلانے میں. اسی طرح جو دیگر مقامات ہیں وہاں پر جو شہری جو انتظامیہ جاتی تھی پولیو قطرے پلانے, وہاں لوگوں کو کہا جاتا ہے جی ہم نہیں پلائیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ بین الاقوامی ایک سازش ہے پولیو قطرے پلانا, اس سے ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا, اور دوسری قسم کی باتیں شروع کر دی. اس لیے بہت مشکلات پیش آئیں. نہیں, لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا ہمارے بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے. رحان ساتھ رہیے, کچھ اور بھی آپ کی خبریں وہ ڈسکس کرنے, لیکن اب جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں. 20ویں آئینی ترمیم پر غنی صاحب بہت زیادہ بات چل رہی ہے. مسلم لیگ نون نے 4 مطالبات دیے, 3 انہوں نے مان لیے گئے, لیکن ایک جو ہے وہ ابھی تک نہیں مانا گیا. آج سپریم کورٹ کی بھی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے, تو یہ تحفظات دور ہو جائیں گے؟ دیکھیں شازیہ, ان کے درمیان مذاکراتی عمل تو چل رہا ہے جی, اور یہ ترمیم تو انہیں کرنی پڑنی ہے, چونکہ اس میں ایک کوئی حکومت متاثرہ فریق نہیں ہے بلکہ مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی بھی ہے. بات چیت چل رہی ہے, جو انہوں نے 4 شرائط دی تھی, میرا خیال اس میں سے 3 تو پہلے مرحلے پہ. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے نگران, غیر جانبدار نگران حکومت کا قیام, دوسرا آزاد الیکشن کمیشن, اور تیسری یہ مسئلہ تھا میرا خیال یہ اگلے 1-2 دن کے اندر طے جن باتوں پر تحفظات ہیں تو آلریڈی تحفظات تو جی چلتے رہتے ہیں, لیکن یہ 20ویں ترمیم ہونی ہے اس لیے کہ اس میں تمام متاثرین شامل ہیں.
سب سے پہلے تو شازیہ کہ 20ویں ترمیم ہے کیا؟ بنیادی طور پر 28 اراکین اسمبلی ہیں جن میں سینٹ کے بھی کچھ اراکین ہیں اور بڑے اہم ڈاکٹر حفیظ شیخ، ڈاکٹر عاصم حسین، کیونکہ ان کا الیکشن ہوا تھا اپریل 2010 سے جون 2011 کے درمیان. اس وقت قومی اسمبلی میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. تو یہ اس بیچ میں جو گیپ تھا، کیونکہ بعد میں 18ویں ترمیم آ گئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل ہو گئی، تو اس وقت کا جو گیپ تھا اس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ آئینی تحفظ دیں، اس کے لیے آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. لیکن اس میں ایم کیو ایم نے یہ کیا کہ انہوں نے ٹیبل کر دیا صوبوں کی کریشن کا جو پروسیس ہے، یعنی صوبے بنانے کا عمل، اس میں تبدیلی کی امینڈمنٹ دے دی. 239 جو ہمارا آرٹیکل ہے وہ ڈیل کرتا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ صوبہ نیا اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس صوبے کی صوبائی اسمبلی کوئی قرارداد پیش نہ کر دے. لیکن جو نئی پرپوزل ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اختیار قومی اسمبلی کے پاس آ جائے گا. اگر قومی اسمبلی 2/3 اکثریت سے اس اب پروسیس کو تبدیل کر دیتی ہے تو پھر صوبائی اسمبلی کا اختیار ختم ہو جائے گا، جس پہ بہت ساری بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی ہے 20ویں آئینی ترمیم. لیکن اس کی وجہ سے تمام گورنمنٹس جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہیں، آپس میں گفتگو کر رہی ہیں. پی ایم ایل این نے کچھ ڈیمانڈز دی ہیں جو لگ رہا ہے کہ وہ ڈیمانڈز گورنمنٹ آلریڈی مان چکی ہے. تو آج کیونکہ ڈیڈ لائن ہے، ایک ڈیمانڈ ہے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم سوچ سمجھ کے وزیر اعظم یہ تو آئینی طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کی مرضی سے ہوگا، اس کی مرضی سے ہوگا. تو اس میں جو طریقہ کار ہے وہ واضح ہے. صرف گورنمنٹ جو بیسیکلی پی ایم ایل این جی ہے وہ سب کچھ کمٹمنٹس کچھ اور شرائط تو نہیں ہے جس پہ جو عوام کے سامنے لانا نہیں چاہتے. سندھ اسمبلی میں بڑی بات ایسی بات ہے. دیکھیں یہ تو بڑی واضح ہے کہ جی غیر جانبدار نگران حکومت اور آزاد الیکشن. دیکھیں آئین میں تو بہت کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اس پر جو بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے صوبے ہیں، مثلا سندھ سے بڑا ریئیکشن آ رہا ہے کیونکہ جو قوم پرست لیڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سندھ کے خلاف سازش ہے. اگر آپ صوبائی اسمبلی سے یہ رائٹ لے لیں گے 20ویں ترمیم جی ریحان آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ سمیع صاحب کہہ رہے تھے کہ سندھ سے بہت زیادہ اس پر وہ باتیں ہو رہی ہیں، سندھ میں بہت زیادہ اس کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. جی ہاں بالکل. سندھ میں تو جو اسمبلی کے اجلاس تھے جو پچھلے دنوں میں دھواں دھار تقاریر ہوئی ہیں. مسلم لیگ کاف کے جو وزیر ہیں شہریار مہر، انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا تھا. اس کے بعد جب چودھری شجاعت کو اس معاملے میں بیچ میں آنا پڑا، انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے معذرت کی، ان کو فون کیا اور کہا جی ہمارے جو وزیر ہیں مسلم لیگ کاف کے شہریار مہر، ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا ہے اور 20ویں ترمیم کے تحت وفاق جیسے کہے گی، پیپلز پارٹی جیسے کہے گی ہم اسی طرح کام کریں گے. سندھ میں تو بہت دھواں دھار تقاریر ہوئی، 4 گھنٹے اس پہ بحث ہوئی اور پیپلز پارٹی جو وزیر اعلیٰ سندھ نے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، اس سے قبل سندھ اسمبلی کے پہلے ایم کیو ایم سے بات چیت ہوئی. بہت جو سمیع ابراہیم صاحب کریں سندھ میں بہت زیادہ ریئیکشن ہے کیونکہ ایم کیو ایم چاہتی ہے اس کا جو جیسے صوبے بنانے کا جو فیصلہ ہے وفاق کے ہاتھ میں ہو. ریحان بھائی یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے اور یہ تقریباً انہوں نے ایکسپلین بھی کر دیا کہ کیوں ہے. میں صرف ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں اس کی ترمیم کے بعد. جتنی ترامیم ابھی تک ہوئی ہیں آج انہیں ترمیم درکار ہے تاکہ ان کے لوگ نااہل نہ ہو جائیں. کیا کوئی لیجسلیشن انہوں نے کی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اس ملک کا اس کے کوئی رائٹس ہیں؟ کوئی جتنا بھی یہ کھیل چل رہا ہے یہ اوپر جو ایک بساط سیاست کی بچھی ہوئی ہے جس میں جوڈیشری ہے، فوج ہے، یہ ایگزیکٹو ہے، ان میں اختیارات کی تقسیم کا معاملہ ہے. کیک کا کتنا حصہ کس کے پاس ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ ہوگی 20ویں ترمیم، 21ویں بھی آ جائے گی، مگر میرا ایک سوال یہ ہے پچھلے 4.5 سالوں میں کوئی عوام کے حق میں ایک ترمیم ہوئی ہے یا جو بیچ میں آرٹیکل موجود ہیں ان پہ کیا عمل ہوا ہے جو عوام کے مفاد میں ہے؟ یہاں سے ڈسکریڈٹ ہوتی ہے اور اپنے فوائد کے لیے آئین میں ترمیم کروائی جاتی ہیں. وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور خبریں ان کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بازیوں کی بات کریں، کچھ اصول پسندیوں کی بات کریں سمیع صاحب. شازیہ پہلے تو عمران خان صاحب کی بات کی کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس گئے ثبوت لے کے، پھر اب ایم کیو ایم سے مشروط گفتگو بھی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ مسلم لیگ کاف کے وہ جو جن کی بہت زیادہ شہرت تھی پیسے بنانے میں، بہت زیادہ شہرت تھی زمینوں کے اسکینڈل میں، وہ ان کے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نواز کو دیکھ لیجئے. نواز شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ میں مسلم لیگ کاف اور جو مشرف کے وزرائیں ان سے بات نہیں کروں گا، لیکن اب اختر عبد الرحمان صاحب، وہ جو ہمایوں اختر عبد الرحمان ہیں، ان سے ملاقات کی ہے ان کے بھائی کے ساتھ، بلکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں ان کے بھائی کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا بھی وعدہ کیا اور اختر ان سے ہمایوں عبد الرحمان صاحب سے یہ کہا ہے کہ سمندری میں آپ کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا اور ان سے کچھ 5 کروڑ روپے چندہ بھی لے لیا. دوسری طرف آ جائیں رحمان ملک صاحب.
یعنی وزیر اعظم کہہ رہے تھے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ چند دن پہلے، اور اب رحمان ملک صاحب چودھری نثار کو کہہ رہے ہیں کہ ISI چیف کے خلاف آپ نے بات کی ہے، اپنے الفاظ واپس لیں وگرنہ میں سپریم کورٹ کو بھی خط لکھوں گا، اسپیکر کو بھی خط لکھوں گا. تو یہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ پاکستانی سیاست ہے، کچھ پتہ نہیں کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. اپنی خبر کی طرف آؤں ذرا صوبوں پہ ایک فکرہ، کیونکہ میری خبر صوبوں سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے ہمسائے میں صوبے بن چکے ہیں، بہت سے صوبے وہاں بنے ہیں، اور اصولی طور پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ صوبے اور چھوٹے یونٹس ہونے بھی چاہیے، لیکن کیا فرق پڑا؟ 50 سینٹس اے ڈے پہ 80% انڈین رہ رہے ہیں. نیچے ایک ڈیزاسٹرس اکنامک سچویشن ہے، اوپر آپ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. وائی؟ بیکاز یو ہیو نتھنگ ایلس ٹو ڈو. آپ جب ریئل ایشوز حل نہیں کر سکتے تو کبھی آپ صوبوں کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں جنرل ٹرمز میں بات کرے گی، مثلا MQM جاگیرداری یہاں اس شکل میں کلاسیکل شکل میں رہی ہی نہیں. تو کیا یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم بھاگ کے جاتے ہیں؟ اب میں آتا ہوں کنکریٹ خبر کی طرف. جو ایک میٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ ہمارے فیڈرل سیکرٹری جو فائنانس، انہوں نے ایک بار پھر سرزنش کی ہے اور کہا ہے کہ اپنا اکنامک ڈسپلن ٹھیک کریں صوبوں کو، خاص طور پہ پنجاب کو. سندھ کا مسئلہ تو ہمیں پتہ ہے، 23 ارب روپے انہوں نے لگا دیے لا اینڈ آرڈر پہ، اور باقی سیلاب کا ایشو تھا. لیکن یہ کیوں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خبر سنی کہ 40 دنوں میں سے 3 دن گیس آئی. کام نہیں ہوگا، انڈسٹری نہیں چلے گی، محصولات نہیں آئیں گے. صوبے بنا لیں، 526 صوبے بنا لیں، یا سارے ملک کا ایک صوبہ بنا لیں. جب تک آپ یہ ریئل ایشوز ایڈریس نہیں کرتے، اوپر آپ کاسمیٹک چینجز کرتے رہتے ہیں، کاسمیٹک تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. مگر ساتھ ساتھ میں کیونکہ خبریں اور بھی ہیں، ایک اچھی خبر بھی آپ سے شیئر کر لوں کہ یہ سنا ہے، شنید ہے کہ یہ جو PIMS ہے اور جو دو اور بڑے ادارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے صحت کے ضمن میں، ان کو اٹانومس نہ کرنے کی جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک سمری سنا ہے کہ وہ سائن کر دیے. مگر ابھی آج وہ خبر پتہ چلے گی، ورنہ اگر یہ ہو جاتا تو غریب آدمی جو چند علاج کروا لیتے تھے PIMS میں یا پولی کلینک میں یا ایک اور ہیلتھ فیسلٹی میں، وہ شاید نہ کروا سکتے. اور جو تقریباً 7,000 ورکر ہیں ان کی نوکریاں بھی خطرے میں پڑ جاتی. یہاں میں ایک خبر اور ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ پھر شاید مجھے موقع ملے نہ ملے. میں دو بیانات آپ کو بڑے مزے کے سنانا چاہتا ہوں. سمی صاحب، ایک بیان تو دیا ہے جو فائنانس منسٹر ہے آسٹریلیا کا، اس نے دیا ہے یورپ کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ یورپ از ہیڈنگ ٹوورڈز اٹس ارلی اکنامک اینڈ فائنینشیل گریو، کہ یورپ اپنی سیاسی اور معاشی جواں مرگی کی طرف بڑھ رہا ہے. یعنی وہ یہ وہ خود کہہ رہے ہیں. اور یونان کی ایک پارٹی کا جو ایک لیڈر ہے، جو کولیشن اب کریک ہو رہی ہے کیونکہ یونان اب بینکرپٹ ہو رہا ہے، تو اس نے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دی جو میں نے اپنے ناظرین کے لیے آج اس کو میں نے چنا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ول ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو دی ایکسپلوژن آف اے ریولوشن فرام ڈیسٹیٹیوشن. انہوں نے کہا کہ جی اس پہ سائن کر دیں بل پہ جو لوگوں کی تنخواہیں کاٹے گا، جو لوگوں کی جو پینشنز کاٹے گا. اس نے کہا جناب کہ میں آغاز نہیں کرنا چاہتا انقلاب کا یونان میں. یہ 2 اسٹیٹمنٹ پاکستان تک اثرات پہنچے؟ پاکستان پر تو اثرات ہمارے یہ پہنچے کہ ہماری جو انہوں نے، حالانکہ ہمیں تھوڑی سی انہوں نے رعایت دی ہے، لیکن پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ایک گیس کی وجہ سے گری ہیں اور ایک ان کی ریسیشن کی وجہ سے گری. جیسے ابھی فگر 1 بلین، میں نے تو انہوں نے کہا ہوگا $1 بلین ا منتھ کی فگر انہوں نے دی ہے. تو اس ساری میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں 2 فکروں میں. شازیہ، اگر یہ معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو یہ صوبوں کا کھیل کتنے دن چلے گا؟ کتنے دن ہی ہم لالی پاپ لوگوں کو دیتے رہیں گے؟ صوبے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں خوشحال ہونے چاہیے. بالکل، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں خوشحال ہونے چاہیے، لوگوں کے حق کے لیے فیصلے ہونے چاہیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے ہونے چاہیے. سمی صاحب، آپ نے بھی کچھ اہم خبریں دی تھی. شام کی صورتحال پر روس اور چائنا نے ویٹو کی ہے وہ قرارداد. پاکستان نے حمایت میں فیصلہ کیا. پاکستان کیا کرنا چاہتا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ رشیا اور چائنا نے جو مخالفت کی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ امریکہ کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو ایک منافقانہ طرز عمل ہے کہ ماضی میں آپ نے قراردادیں منظور کروائیں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے صرف رجیم چینج کیے، صرف وہ حکمران تبدیل کیے جو آپ کے مخالف تھے، لیکن گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ ابتر ہوئی، ہلاکتیں ہوئی، بربادی ہوئی. تو اس لیے ہم اس دفعہ آپ کا اس ریزولوشن میں ساتھ نہیں دیں گے. لیکن انٹرسٹنگلی پاکستان انڈیا کے ساتھ مل کر امریکہ کی اس قرارداد کی حمایت میں اس نے ووٹ دیا. اور یہ کس قدر افسوس کی بات تھی کہ آج کل حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور شام کے جو صدر ہیں ان کے والد صاحب جو حافظ الاسد تھے 80s میں جب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو وہ ایک جہاز اغوا ہوا تھا اور ورکر یہاں سے گئے تھے، لیبیا نے لینے سے انکار کر دیا تھا تو ڈماسکس نے دمشق میں ان کو دروازہ ان کے لیے کھولا گیا، ان کو رکھا گیا. لیکن آج پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو وہ چیز یاد نہیں ہے اور وہ امریکہ کی دم بھرنے کے لیے انہوں نے امریکہ کی شاباشی کے لیے وہ ان کے ساتھ مل گئے اور بالکل اس میں انہوں نے کوئی بھی کسی قسم کا بھی اعتراض نہیں برتا. یہ ایک ہماری ہپوکریسی جو ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی حقیقت پسندانہ بنانا چاہتے ہیں لیکن جو ہمارے ابھی تک جو ایکشن ہے وہ اس بات کی ریفلیکشن نہیں ہے. ویسے تو وزیر اعظم بھی آج
قطر کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم افغان پالیسی کو بھی ریوزٹ کریں گے, یہ صرف ایک ڈکٹیٹر کو بنانے کا حق نہیں ہوگا اور یہ پارلیمنٹ بنائے گی. اگر پارلیمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ سیکورٹی کونسل میں آپ نے امریکہ کی ہر قرارداد کو سپورٹ کرنا ہے جو بنیادی طور پر رجیم چینج کے لیے, تو پتہ نہیں وہ کون سی خارجہ پالیسی پاکستان نے تبدیل کی ہے. صحیح. آپ نے ایک اور اہم خبر دی تھی, لندن میں پھوٹنے والے فسادات کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور وہ پاکستان میں بھی کچھ ویسے سینیریو چل رہا ہے. شازیہ 6 مہینے پہلے لندن میں بڑے فسادات ہوئے اور اس کے بعد ایک کمیشن بنا جس نے ایک رپورٹ دی کہ بنیادی طور پر فسادات کی وجہ تھی ان امپلائمنٹ, اور پولیس کا جو ایک غاصبانہ رویہ تھا وہاں پر رہنے والے لوگوں سے, وہ ان رائٹس کا, ان ہنگاموں کا باعث بنا. تو جب آپ اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں رپورٹ کی تو ایسا تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. پاکستان ایسا لگتا ہے جیسے یہ پاکستان کی کوئی گفتگو کی جا رہی ہے, لیکن اس میں ایک بات چھپی ہوئی ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ اگر ان امپلائمنٹ کو ختم نہ کیا گیا, کیونکہ جہاں لنڈن میں یہ واقعات ہوئے وہاں پہ 10,000 ان امپلائڈ لوگ تھے اور صرف 367 ویکنسیز تھی جاب کی. پاکستان کی بھی یہی صورتحال ہے. اگر لوگوں کو امپلائمنٹ نہ دی گئی, جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں, اگر روزگار کے مواقع فراہم نہ کیے گئے, اور پولیس دیکھیں سٹاپ اینڈ سرچ, رات کو اگر آپ چل رہے ہیں لاہور, اسلام آباد یا کسی بھی جگہ پر, جب پولیس آپ کو روکتی ہے تو جس طریقے سے آپ کی چیکنگ کی جاتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ پاکستان کے شہری نہیں ہیں. تو اگر ان پریکٹسز کو ختم نہیں کیا گیا تو جو لندن میں ہوا پاکستان میں وہ بہت جلد ہوگا. صحیح. غنی صاحب آپ نے بھی بڑی اہم خبریں دی تھی, پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو پچھلے کافی دنوں سے ہنگامہ خیز چلتا آ رہا ہے. پہلی خبر تھی انتخابی تیاریوں کے حوالے سے. ایک طرف سینٹ کے انتخابات کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے, تو اس پر میں ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ الزام تراشی اور اختلاف برائے اختلاف کی روش میں پنجاب میں جو سینٹ کا انتخاب ہوگا وہ دونوں پارٹیز مل کے کر لیں گی, اس میں شاید اراکین اسمبلی کو بروئے کار لانے کی ضرورت نہ پڑے. دوسرا, انتخابی تیاریاں ابھی سے شروع ہیں اور وہی روایتی انداز جو حکومتوں کا ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ کا اجرا اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی مشینری کو ہدایات کر دی گئی ہیں کہ اپنے امیدواروں کی حمایت میں جو بھی ان کے جائز ناجائز کام شروع کر دیے جائیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب ہماری سیاسی جماعتیں انتخابی عمل میں آئیں گی تو عوام کے پاس ان کی کارکردگی رپورٹ کیا ہوگی, چونکہ 4 سال میں یہی منتخب حکومتیں تھیں اور انہوں نے کس حد تک اپنے منشور پہ عمل درآمد کیا, اپنے پروگرام پہ پیش رفت کی. بات یہ کہ مسائل تو بڑے ہیں, مشکلات بڑے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب گیند پاکستان کے عوام کی کورٹ میں ہے کہ وہ کس طرح کن سیاسی جماعتوں پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. وہ پوچھیں ضرور کہ آپ نے ہم سے ووٹ لیے تھے, آپ نے ہماری 4 سال میں خبر لی ہے یا نہیں لی. دوسرا, آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس سے 2 روز کے وقفے کے بعد شروع ہو رہا ہے اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ منتخب ایوان جو ہے یہ 10 کروڑ عوام کا نمائندہ انتخاب ہے. اس میں کس حد تک سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا. ایک دن کے اجلاس پہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں اپوزیشن کا ایک مؤثر رول ہونا چاہیے اور وہ ضرور ایکسپوز کرے. بات یہ کہ نعرہ بازی کر کے, ہنگامہ رائی کر کے شاید یہ حکومت کو بھی نکلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. اور آج کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال طاری ہوگی کہ تو پی آئی سی کا اسکینڈل ہے اور اس میں جو آئسوٹیپ دوائی ہے یہ بہت الارمنگ بات ہے کہ ایک طرف آپ نے معطلیاں کی ہیں, گرفتاریاں کی ہیں, دوسری طرف وہ جو دوائی ہے اس کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ غائب ہو گیا. وہ ریکارڈ کیوں غائب ہو گیا, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت کو اپنے تحقیقات میں ایک بات قاضی صاحب کا میں کامنٹ چاہتا ہوں. یہ ہمیشہ بڑی بات کرتے ہیں جو پیٹرولیم پروڈکٹس تھیں پاکستان کی, یہ اسمبلیاں اب پتہ نہیں کس بحث میں الجھ گئی ہیں, لیکن وہ ایک ریزولوشن بھی پاس ہوئی, پیچھے قاضی صاحب یہ ساری صورتحال پہ آپ کیا کامنٹ کریں؟ پیٹرولیم پہ اگر آپ بھگوان داس صاحب کا جو کمیشن تھا اس کے بعد بہت ساری باتیں سامنے آ گئی تھی اور یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ہمارے ادارے ہیں انکلوڈنگ سپریم کورٹ وہ کچھ کریں گے. لیکن سمیع ابراہیم صاحب, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو اور اپنی عوام کو ایک چراگاہ کے طور پہ استعمال کریں تو پھر وہ ایک منافع کی منڈی بن جاتے ہیں. یہ ایشو ہے. ورنہ اب یہ جتنے معاہدے بھی کیے گئے ہیں, مثلا یہاں سے پچھلے سال $300-400 ملین کا پیٹرول نکالا گیا, لیکن ہم نے معاہدے کیا کر رکھے ہیں کہ آپ پاکستان کی سرزمین سے جو چیز نکالیں گے ضروری نہیں کہ آپ یہاں بیچیں. مطلب جب آپ انٹرنیشنلی معاہدے کرتے ہیں سمیع ابراہیم صاحب تو آپ دیکھتے ہیں آپ عوام کا مفاد دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے آنے والے چند نسلوں کا یا اپنی 10-12 سالہ بقیہ زندگی کا. یہ ایشو ہے بیسیکلی کہ ہم ہر جو سودا کرتے ہیں, اور اس کی میں مثال لیتا ہوں, آپ ضرور پڑھیے گا اور دیکھیے گا اور آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ ایوو موریلس نے کس طریقے سے تمام اوور ٹرن کیے تھے وہ تمام ڈیلز ود دی MNCs, اور اس کے بعد عوام کی کیا حالت ہوئی. صحیح. ریحان کافی دیر سے خاموش بیٹھے, ریحان سے بات کر. ریحان ابھی غنی صاحب بتا رہے تھے کہ جو آئسو ٹیپ ایک طرف تو آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں, معطلیاں کر رہے ہیں, یہاں سے تو ریکارڈ غائب ہو گیا. کراچی میں کیا کارروائی کی گئی ہے وہاں پر؟ دیکھیں شازیہ, بالکل جو سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں, بالکل اس میں وجہ جو 2 وجوہات ہیں جو اب تک ہمیں کراچی میں پتہ چلی ہیں کہ FIA بھی کراچی میں تحقیقات کر رہی ہے کیونکہ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے FIA, اور پنجاب حکومت اپنی تحقیقاتی ٹیمیں انہوں نے 3 بنائی ہیں. اس میں DIG کی سربراہی میں کچھ لوگ ہیں, کچھ الگ افسران ہیں,
وہ اگر ریکارڈ کا یہاں بھی وہ مسئلہ ہے کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں کہ یہ بھی سیاست کی نظر ہو جائے گا، کیونکہ پنجاب حکومت اگر وہ ریکارڈ ایف آئی اے کو دیتی ہے تو ایف آئی اے کے جو وزیر جو ان کے ہیں وہ ہیں رحمان ملک، پھر اس کے بعد بات سامنے آ جائے گی کہ نہائی لی تھی پنجاب حکومت کی. اسی طرح کراچی میں جو ایف آئی اے وہ تحقیقات کر رہی ہے، وہ فیکٹری 3 دن ہو گئے سیل ہے، اس کے بعد لوگ آئیں گے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ پنجاب حکومت اس میں یہ بہت سنجیدہ ہے. دیکھیں ایف آئی اے، دیکھیں اب تک جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہوئی ہیں، ایف آئی اے نے فیکٹری سیل کی ہے کراچی میں، جو رپورٹس آئی ہیں وہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دوائیں دی گئی تھی. مطلب بات یہ کوئی اگر میری فیکٹری میں دوائیں دے دیتا ہوں تو جو دوائیں حاصل کر رہا ہے، جو لے رہا ہے، اس کا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ وہ دیکھ سکے، چیک کرا سکے کہ جو فیکٹری سے دوائیں دی جا رہی ہیں وہ دوائیں ایکسپائر ہیں، وہ کن مریضوں کو دی جاتی ہیں. ریحان ساتھ رہے، ایک بریکنگ نیوز ہے جو اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے کہ لاہور میں کھاڑک سٹاپ پر ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری میں سلنڈر پھٹنے سے ایک دھماکہ ہوا ہے اور جو فیکٹری کی چھت ہے یہ گر گئی ہے اور چھت گرنے سے کئی افراد ملبے تلے دب گئے ہیں. یہ سلنڈر پھٹنے کا یہاں پر کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مختلف جگہوں پر مختلف دکانوں پر اس طرح گیس سلنڈر پھٹتے رہے اور بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن اس کی وجوہات ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہیں کہ سلنڈر پھٹنے کے اتنے زیادہ واقعات سامنے کیوں آ رہے ہیں. کیا ناقص سلنڈر بنائے جا رہے ہیں، ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. ابھی جو واقعہ سامنے آیا ہے یہ لاہور کے کھاڑک سٹاپ کا واقعہ ہے. یہاں پر ایک فیکٹری ہے، سلنڈر پھٹا ہے، بہت سارے جو یہاں پر مزدور تھے، کام کرنے والے لوگ تھے اور وہ ملبے تلے دب گئے ہیں کیونکہ اس دھماکے سے فیکٹری کی چھت گر گئی ہے. اس حوالے سے جیسے ہی مزید اپڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی اس واقعے کو لے کر ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. ایک اچھی خبر بھی شیئر کر لوں آپ سے، کیونکہ ساری خبریں عام طور پر ہمیشہ جی بالکل اچھی خبر ہم اس طرح شیئر کر لیتے ہیں کہ ایک جو ہماری کاٹن کی کراپ ہے وہ بمپر ہوئی اور پنجاب میں بہت زیادہ اضافہ 49% اضافہ ہوا اس میں. حالانکہ سندھ میں جو ہے سمیع ابراہیم صاحب بڑا نقصان ہوا اس کی وجہ سے وہ، لیکن ہم اپنے ٹارگٹ سے پھر بھی آگے چلے گئے. تو یہ ایک اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر چلیں. آج میں نے ایک اور اچھی خبر بھی بتا دیں کہ کل یوم یکجہتی کشمیر تھا اور ایک بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت پرائم منسٹر صاحب نے اپوزیشن لیڈر سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دفعہ پھر اپنا وزن جو ہے کشمیری عوام کے پلڑے میں ڈالا ہے اور بات کی ہے حق خود ارادیت کی. اور میں سمجھتا ہوں آج بھی کشمیر جو ہے پاکستان کے لیے کور ایشو ہے اور جب تک کشمیری عوام کو حق خود ارادیت نہیں ملتا اس خطے میں استحکام نہیں ہو سکتا. ایک اہم خبر جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ امریکی کانگریس میں ڈاکٹر شکیل افریدی یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے اسامہ بن لادن تک پہنچنے کے لیے امریکی سی آئی اے کی مدد کی تھی، گرفتار ہیں. اور جو ایبٹ آباد کمیشن ہے اس نے یہ پرپوز کیا، ریکمینڈ کیا کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے اور پاکستان میں غداری کی سزا موت ہے. تو امریکی کانگریس میں ایک رکن کانگریس نے یہ بل پیش کیا ہے کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کو امریکی شہریت دے دینی چاہیے اور اس سے ایک بڑا سٹرونگ میسج جائے گا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو اور وہ شکیل افریدی کے خلاف غداری کے مقدمے میں انہیں سزا موت نہیں سنا سکیں گی. ڈاکٹر شکیل افریدی کی بیوی بھی امریکن ہے. تو اس پر یہ بنیادی طور پر جو ڈیولپمنٹ ہے یہ امریکہ در حقیقت پیش بندی کر رہا ہے. ریمنڈ ڈیوس کی طرح امریکہ اس کو بھی ڈاکٹر شکیل کو بھی نکال کے لے جائے گا. بالکل. دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کا جو ایشو تھا نا وہ میں ایک اور دوسری بات سے جوڑتا ہوں جو آج برطانیہ میں رپورٹ آئی ہے کہ جو پاکستان میں جو ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں ان میں سے اکثر ڈرون اٹیک ایسے تھے جو جب حملہ ہوا تو یہ معلوم تھا، علم تھا کہ وہاں پر شہری ہیں، لیکن اس لیے کیے گئے کیونکہ جو لیون پنیٹا جو اس وقت سی آئی اے کے چیف تھے وہ ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری پر بہت برہم تھے اور اس میں حوالہ دیا گیا مارچ 2011 کے ایک ڈرون اٹیک کا اور پھر جس میں 40 افراد ہلاک ہوئے اور پتا تھا جب ڈرون اٹیک ہوا کہ یہ سیولین تھے. انتقامی کارروائی. اور اس کے علاوہ کچھ یعنی جب جنازے جا رہے ہوتے ہیں جو رپورٹس آئی ہیں اس میں کچھ ڈرون اٹیک اس وقت ہوئے جب لوگوں کے جنازے ادا کیے جا رہے تھے، یعنی اس میں سیولین تھے. اس میں میں دو باتیں ایڈ کر دوں. ایک تو 75 بچے مارے گئے تھے، 535 سیولین مرے ہیں جب سے اوباما آیا ہے اور جب سے اس نے یہ اب تو ایڈمٹ کر لیا کہ وہ پیپل آر گیٹنگ کلڈ بیکاز آف ہز آرڈر. 60 بچے تھے، 60 بچے ہیں جو ان میں شامل تھے 535 بندوں میں. اور سمیع ابراہیم صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ بعض جو ایڈ ورکرز وہاں پہ کام کر رہے تھے، ایک ڈرون ہونے کے بعد دوسرا ڈرون ریپیٹ ہوا جبکہ انہیں علم تھا کہ لوگ اب یہاں امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ امریکہ نے کیا کیوں ہے شکیل افریدی کی لیجسلیشن؟ کیونکہ پھر اگر وہ امریکی شہری بن جاتے ہیں تو امریکہ کے پاس ایک قانونی اور آئینی جواز ہوگا کہ وہ اپنے شہری کو چھڑانے کے لیے پھر دوبارہ ایک کمانڈو آپریشن کر سکے یا اپنی ہی لیجسلیشن کو بنیاد بنا کر پاکستان پر پابندیاں مزید سخت کر سکے تاکہ ڈاکٹر شکیل کو یہاں سے لے جائیں. پہلے پروگرام کے سٹارٹ میں خبر ڈسکس کی تھی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے. انگلینڈ کے خلاف دبئی میں ٹیسٹ ہو رہا ہے، آج کلین سویپ کرنا ہے، فاتح ٹیم بن جائے گی. سے پہلے بھی 2 ٹیسٹ پاکستان بڑا دلچسپ ہے یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے شازیہ، اور لگ ایسا رہا ہے کہ جو پریڈکشنز ہیں اس وقت جو صورتحال ہے 36 پہ انہوں نے اپنی اننگز کا آغاز کرنا ہے اور 288 کا ٹارگٹ ہے.
تو جو پاکستان کے اسپنرز ہیں امید یہ کی جا رہی ہے کہ آج وہ وکٹیں لیں گے اور پاکستان کھیل کے میدان سے ہمیں اچھی خبریں ملیں گی تو وہ اچھا. لیکن ایک کرکٹ کے ناظرین کو ایک اور بھی خبر ہے جو سب کے لیے بڑی پریشان کن ہوگی. یوراج سنگھ انڈیا کے بڑے زبردست بیٹسمین ہیں, ان کے بارے میں جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے وہ کینسر ٹیومر ہے ان کو یہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے, لیکن وہ باسٹن میں ہے. اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ وہ فرسٹ سٹیج پہ ہے, ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ فلی ریکور کر سکتے ہیں اور مئی میں وہ دوبارہ واپس آ کر اپنی ٹیم میں کھیل سکتے ہیں. وہ بہت اچھے کرکٹر ہیں, قطع نظر اس بات سے کہ ان کا تعلق کس ملک سے ہے, وہ ایک خوبصورتی ہے کرکٹ کی. تو اس لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, لمبی زندگی دے, اور ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان انگلینڈ کے خلاف جو ٹیسٹ ہے یہ جیتے اور کلین سویپ کرے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.